बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामिन मोहतरम, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी। आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। कल भी एक नया प्रोग्राम आपने सुना जो पूरा क्वार्टर इंशाल्लाह अगली सहमाई चलेगा, और आज का प्रोग्राम भी पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मियां अतर जमील साहब, जो डायरेक्टर हैं रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स। मियां साहब के साथ पहले एक प्रोग्राम हम कर चुके हैं, एक जनरल सा डिस्कशन थी, लेकिन अब एक प्रोग्रामों का सिलसिला इंशाल्लाह आप समाअत फरमाया करेंगे रिफ़ा FM पे, और वो इसी दिन इसी वक्त पे यानी कि दिन 11 बजे हर बुध को आप ये रिफ़ा FM पे भी सुनेंगे, और इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है उस पे भी इस प्रोग्राम को बराह रास्त नशर किया जाएगा। और आज का प्रोग्राम भी फेसबुक के ऊपर पेश किया जा रहा है। हमारे वो सामीन जिनके पास इंटरनेट मौजूद है, अगर वो इस प्रोग्राम को देखना भी चाहें तो वो हमारे फेसबुक पेज पे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, तो फेसबुक पे जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप अपने सवालात या अपने जो भी ख्यालात हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। सामने मोहतरम, मैं बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी शो, ये शायद अपनी नौइयत का पहला रेडियो शो है। बीच में कुछ ना कुछ कोई ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, कोई ऐसे डेज़ आ जाते हैं जिन पे कोई ऐसे मौज़ूआत पे गुफ्तगू की जाती हो, लेकिन एक रेगुलर बेस के ऊपर चलने वाला इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला रेडियो शो होगा। मियां अतर जमील साहब, सबसे पहले तो आपको मैं खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में, दोबारा आप तशरीफ़ लाए। और बेसिकली ये जो हमें मोटिवेशन मिली, जो इंस्पिरेशन मिली, वो आपके पिछले प्रोग्राम से ही थी। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक में भी बड़ा पॉपुलर हुआ, अभी तक लोग उसको देख रहे हैं क्योंकि फेसबुक के आर्काइव में मौजूद होता है। रेडियो पे तो उस दिन चल गया, 2 दफ़ा रिपीट हो गया, लेकिन फेसबुक पे वो ये हमें सहूलत हासिल है कि वो आर्काइव में मौजूद होता है, वो लोग बाद में भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं उसको, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो मौजू हमने रखा है इसके लिए, इस हवाले से लोग बड़े कंसर्न्ड भी हैं, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट भी है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपना एक मुख्तसर सा तारुफ हमारे सामीन के लिए पेश करें। जी भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने दोबारा बुलाया, और ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि प्रोग्राम जो है वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो इसका मतलब ये है कि हम जो एफ़र्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी, मेरा नाम मियां अतर जमील है, और मैं रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स को हेड कर रहा हूँ एज अ डायरेक्टर। यहाँ पे हम बेसिकली PS प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, जिसमें हम 3 स्पेशलाइजेशंस करवा रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर हम होटल मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं, टूरिज़म मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं, और कलनरी आर्ट्स की स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं। और इसी बेसिकली इसको स्टार्ट करने के पीछे जो मकसद है वो भी ये है कि इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, जॉब्स के हवाले से, इंडस्ट्री में ग्रोथ के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि यंगर जनरेशन जो है वो उसको ट्रेडिशनल जो डिग्रीज़ हैं उससे निकल के उस तरफ आना चाहिए जहाँ पे उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सकें। सही है। आप रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स के ऊपर तफसील से भी आपसे बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अभी जैसे एक रिसेंटली एक इवेंट हुआ 27 सितंबर को इंटरनेशनल टूरिज़म डे के तौर पे ऑब्ज़र्व किया गया दुनिया भर में। अच्छा, ये मुख्तलिफ डेज़ UN के प्लेटफॉर्म से भी होते हैं, वर्ल्ड डेज़ भी होते हैं कई चीज़ों के ऊपर। तो इसका बेसिकली क्या पर्पज़ होता है इस तरह के दिन मनाने का, और टूरिज़म डे का क्या कॉन्सेप्ट था? देखें जी, ये जो टूरिज़म डे है रेगुलरली तो ये 1997 से हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, और हर साल की एक डिफरेंट थीम होती है जो कि UN वर्ल्ड टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देती है। इस साल की बेसिकली जो थीम थी वो है रीथिंकिंग टूरिज़म। अच्छा, जब हम रीथिंकिंग टूरिज़म की बात करते हैं तो इसका मतलब सादा अल्फाज में ये है कि हमें कैसे अपने टूर्स ट्रैवलिंग करनी चाहिए, किस तरह से हमें ड्यूरिंग दैट एंटायर टाइम हमें बिहेव करना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेंडेमिक के बाद जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत चेंज आई है, और सबसे बड़ी हिट भी इस इंडस्ट्री को बाय द वे
ہوئی ہے اس پینڈیمک میں. میں اگر ایک ریسنٹ فگر آپ کے سامنے کوٹ کروں تو سم ویئر اراؤنڈ $3.8 ٹریلین کا لاس ہوا ہے اس انڈسٹری کو جب پینڈیمک نے ہٹ کیا ہے, وہ جو سال 1.5 سال کا ٹائم ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا لاس بھی ہے, اور جس نے پھر ہم تمام پلیئرز کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہاؤ وی آر کنڈکٹنگ ٹورزم. ہم یہ کام کرتے کیسے ہیں. ہم جب ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز پہ جاتے ہیں, ہم جب ہوٹلز میں جاتے ہیں, ریکریشنل فیسیلیٹیز پہ جاتے ہیں, تو ایز اے کامن مین ہمیں کس طرح رسپانسبل طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. میں ریسنٹ آپ کو بتاؤں, اس سال K2 سمٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں آئے اور وہاں تک گئے, لیکن ٹنز آف گاربیج جو ہے وہ وہاں پہ لوگ چھوڑ کے آئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹورزم کے حوالے سے ایک بڑی مارکیٹ میں ایک کہنا چاہیے ٹرم یوز آج کل کی جا رہی ہے جس کو کہتے ہیں اوور ٹورزم. ٹھیک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور ٹورزم از ناٹ اپروپریٹ ٹرم. ہمیں یہ ہمارے یہاں جو ٹورزم ہے یہ ان بیلنس ہے. ہمارے پاس اگر میں اس کو اپنے ایون لاسٹ ایئر کے انسیڈنٹ جو ہمارا مری میں ہوا اس کے ساتھ لنک کروں تو دیکھیں ونٹر کے اندر ہمارے پاس صرف مری واحد ڈیسٹینیشن نہیں ہونی چاہیے کہ جس پہ ٹورسٹ جا رہا ہو. ہم اگر اپنا ایگری ٹورزم کے سیکٹر کو ڈیولپ کر لیں تو ونٹرز میں ہی آپ کے پاس سینٹرل پنجاب میں, سرگودا میں, ان ایریاز میں جہاں پہ آپ کے پاس کینو کے بہت بڑے باغ ہیں, اگر آپ لوگوں کو ایگری ٹورزم کی طرف لے جائیں تو لوگ وہاں پہ بھی جائیں گے. ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کے پاس الٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوتے تو وہ ایک ہی جگہ پہ سارے لوگ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے مسہیپ ہوتے ہیں جو لاسٹ ٹائم مری میں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ہی رسپانسبلی اپنے جو ٹورزم کے لیے, ٹریولنگ کے لیے جو پلان کرنا چاہیے وہ اس کو کرنا چاہیے. اور سٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گاربیج جو ہے وہ روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. دیکھیں یہ گورنمنٹ کی گورنمنٹ alone cannot do anything. بالکل, یہ ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں اگر ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کریں گے, ہم اپنی گاڑی میں وہ جو کچھ بھی ہم وہاں پہ کھا رہے ہیں گاڑی میں اس کے ریپرز کو باہر تھرو کرنے کی بجائے ہم ایک شاپر میں رکھ کے باندھ کے جب کسی جگہ پہنچ جائیں اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں, اس کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کرنے کی ہماری ہیبٹس ہونی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جو اس سال کی تھیم بھی تھی وہ یہی ہے کہ رسپانسبل ٹورزم ہونی چاہیے. جہاں پہ جس ڈیسٹینیشن پہ آپ جا رہے ہیں اس کی ڈیسٹینیشن مینجمنٹ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک اور بڑا کانسیپٹ ہے کہ ڈو مور مین کہ زیادہ اور زیادہ ٹورزم کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ زیادہ ٹورزم کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ عید کے اوپر KPK میں لوگ گئے اور لوگ 24 گھنٹے 38 گھنٹے لوگ روڈ کے اوپر کھڑے رہے. بالکل, تو ہم تو ختم ہو گیا. جی, ہم تو وہ انڈسٹری ہیں جس نے ایکسپیرینس بیسکلی دینا ہے لوگوں کو. تو آپ اوور ٹورزم جو ہے یہ جو کرتے ہیں, جو آپ ایک ایریا کو ایک ڈیسٹینیشن آپ نے ڈیولپ کی, آپ آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن ڈیولپ کریں تاکہ آپ کا یہ جو ان بیلنس ہے یہ بیلنس ہونا شروع ہو. لوگ ملٹیپل لوکیشنز پہ سائملٹینیسلی جا رہے ہوں, اور تاکہ وہاں پہ پھر اس طرح کی جو ٹریفک چوک ہونے کے مسائل ہیں اور اس طرح کے مسائل ہیں یہ نہ ہوں, لوگ ایک اچھا ایکسپیرینس لے کے گھر واپس آئیں. بالکل, میرا اگلا سوال بھی یہی سوشلی رسپانسبل ٹورزم کے حوالے سے ہی تھا. ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے, اور اس میں آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اس کا خالی گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک اس میں فیکٹر نہیں ہے, بلکہ ہم خود جو ٹورسٹ خود جو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ میرے خیال میں تو میڈیا ایک بہت بڑا اس پہ رول پلے کر سکتا ہے. آپ کے خیال میں کہ میڈیا کے اوپر اگر لوگوں کو سینسٹائز کریں اس حوالے سے, تو کیا ہمارا میڈیا رائٹ ناؤ اگر ہم دیکھیں تو کوئی اس پہ پورا اتر رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کام ہو رہا ہے اس پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں ہم بہت زیادہ لیگ کرتے ہیں. ہم جو ینگر جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے, ہم ان کو چیزیں بتانے کے حوالے سے, ہماری شاید پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. ہم ڈفرینٹ طرح کے پروگرام زیادہ تر دیکھتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا اس کو ایک اپنے کیمپین کا یا ڈے ٹو ڈے پروگرام کا ایک کور حصہ بنا لے کہ لوگوں کی یہ جو ویلیوز کے اوپر جو ٹریننگ ہے, دیکھیں نا یہ بھی تو ویلیو ڈریون ہی ہے نا کہ آپ نے گاڑی میں سے کچرا باہر نہیں پھینکنا, رسپانسبلٹی کی بات ہے. بالکل, تو یہ جو سیوک سینس کی جو ہم بات کرتے ہیں یہ کیسے آئے گی؟
اس کی بھی تو کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے, اس کے اوپر بھی تو ڈے ٹو ڈے بیس پہ بات ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ یہ جو سیوک سینس ڈیولپ کرنی ہے قوم میں, اس کے اوپر وہ بار بار بات کرتے رہیں. جب یہ لوگ اس کو سنیں گے ہر چینل سے, ہر میڈیا کے میں سمجھتا ہوں پیج سے جب یہ بات ہو رہی ہوگی, تو آئی بیلیو کہ جب لوگ بار بار ایک چیز کو سنتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ان کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم چونکہ یہ بات نہیں کرتے تو, اور یا بہت کم کی جاتی ہے, یا اس وقت کی جاتی ہے جب پرٹیکولرلی کوئی ایونٹ آتا ہے تو اس دن ہم بہت ایکٹیولی اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن بس جو ہی وہ ایونٹ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کرتا. تو سیوک سینس جو میں سمجھتا ہوں قوم میں اجاگر کرنی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر بار بار بات کریں اور لوگوں کو یہ میسج دیتے رہیں کہ آپ نے رسپانسبلٹی سے کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. بہت ساری ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پہ بہت قریب میں ہمیں بہت اچھے مقامات شارٹ ٹائم کے لیے, اگر آپ نے ایک دن کے لیے کہیں جانا ہے وزٹ پہ, جیسے آپ اسلام آباد میں لے لیں, مرگلہ ہلز کے اوپر کئی ایسے اسپاٹس ہیں جو ورلڈ کے خوبصورت ترین علاقے ہیں وہاں پہ, لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ ایک ہمارے یہاں بڑے اچھے وہ ٹریک بنے ہوئے, آپ کو پتہ ہے ہائکنگ کے ٹریک بنے ہوئے ہیں مرگلہ ہلز میں, اور بہت لوگ وہاں جاتے ہیں, بلکہ پاکستانیوں سے زیادہ وہاں فارنرز آپ کو نظر آئیں گے. ایک ٹریک جو ہے وہ سید پور ولیج کی بیک سائڈ سے جاتا تھا اوپر, اور میں اس پہ کافی عرصہ میں ہائکنگ کے لیے جاتا رہا ہوں. پھر کچھ عرصہ میں نہیں جا سکا. کچھ سالوں کے بعد میں جب دوبارہ گیا ہوں تو وہاں کچھ نیچرل سٹریمز بنے ہوئے ہیں, اور وہ اسلام آباد کے جو واٹر ریزروائرز ہیں ان کے اندر اس سٹریم کا بھی بہت بڑا رول ہے. وہ نیچے آ کے وہ ڈمپ بھی ہوتا ہے, وہ گندے نالے میں چینج ہو چکا ہوا تھا. مجھے حیرت کہ یہ مطلب یہ جو ایک نیچرل ایک سٹریم تھا, یہ گندا نالا کیسے بنا. یہ جو اوپر ہمارے ریسٹورانٹس بنے پہاڑوں کے اوپر, وہ سارا اس کا ویسٹ جو ہے نا وہ اس کو وہ کر رہا تھا. تو مطلب اس میں گورنمنٹ لیول پہ بھی کچھ ایسے مطلب ٹھیک ہے ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہیں چاہیے, ہمیں ریسٹورانٹس پہ چاہیے, وہاں پہ لوگ جائیں اپنا ٹائم سپینڈ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان چیزوں کو بھی تو مینیج کرنا بڑا ضروری ہے. جی آپ نے بالکل بڑا اس کو یہ جو آپ نے اگزامپل دی یہ بہت ریلیونٹ ہے. آج ابھی ہم جس خوفناک سیلاب کی کیفیت سے ہمارا ملک گزرا ہے, بالکل آپ اس میں دیکھ لیں کہ ملین آف ڈالر کا لوگوں کا لاس ہو گیا ہوا ہے, کہ لوگوں نے ریور بینک کے اوپر جو ہے وہ اپنی پراپرٹیز بنائی ہوئی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ ریگولیٹر کا رول ہے, بالکل, اور اگر آپ ریگولیٹر کا رول ہی صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو آپ دو قسم کے کام جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. نمبر ون, ایک تو آپ نے جس لوگوں کو جن کو انویسٹمنٹ کروائی ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی. بالکل, اگر کسی بندے کا 50 کروڑ 100 کروڑ کا ہوٹل جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا ہوا ہے تو آپ بتائیں کہ وہ اس کا کیا حال اس وقت ہوگا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ میں نے جو ان بیلنس کی بات کی, آپ نے بڑا اچھا یہ کہا کہ منال اور اس طرف جو یہ سارے دامن کو میں جو ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں, عید کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ 10 کلومیٹر کی ایک لمبی لائن ہوتی ہے اور لوگ وہاں پہ 2 گھنٹے خوار ہو کے تو پھر وہاں پہنچتے ہیں. تو یہ ایکسپیرینس ہم اس کو پلیزنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ڈیسٹینیشن کے اوپر 200 کار 500 کار سے زیادہ نہیں جا سکتے. بالکل, تو ڈائیورژن کیا ہے, کنٹرولڈ ہونا جی چاہیے. ایگزیکٹلی پوری دنیا میں ایسا ہے جی. اب تو جو اچھی ڈیسٹینیشن ڈیولپمنٹ کی گئی ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں جو ڈیسٹینیشن مینجمنٹ کمپنیز ہیں انہوں نے یہاں تک کیا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ پہلے 2.5 ملین ٹورسٹ سال میں جاتا تھا, انہوں نے کہا نہیں, آپ انشور کریں کہ اس کو 1.5 ملین پہ لے کے آئیں, ہاف ٹورسٹ لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹورسٹ آپ کے پاس ہوتا ہے اور وہ لائن میں لگا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ, تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ سیل لوپ سے باہر نکل جاتا ہے, وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ اس کو سیل لوپ میں لے کے آئیں تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. بالکل, آپ دیکھیں نا, اگر کے پی میں لوگ گئے اور ان کو 38 گھنٹے روڈ پہ رکنا پڑا تو کیا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہوگی؟ بالکل. اب یہ دیکھیں کہ وہاں جو پیٹرول پمپ 1 یا 2 پیٹرول پمپ تھے صرف, وہ اس کی فیسلٹی تھی نہیں وہاں پہ اس سے زیادہ کی, اور وہاں پہ ہزاروں گاڑیاں, ذرا فیولنگ تو ہونی ہے گاڑیوں کی, تو کہاں سے آئے گا وہ فیول؟ بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ان بیلنس ہے اس کو گورنمنٹ ریگولیٹ کر سکتی ہے. گورنمنٹ الٹرنیٹ ڈیسٹینیشنز ڈیولپ کرے, اسلام آباد میں بھی آپشنز دے کہ اگر دامن کو میں لیٹ سپوز 500 یا 1000 جو بھی گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی ہے اس پہ گاڑیاں چلی گئی ہیں,
تو آپ الٹرنیٹ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں اس سے آگے فردر جو ہے وہ نہیں جا سکتی. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو پری بک کریں. دنیا میں ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں بہت بڑی بڑی جہاں پہ پری بکنگ ہوتی ہے کہ آپ نے ٹکٹس ایشو کیے کہ یہاں پہ آج کے دن میں 500 لوگ جا سکتے ہیں, 500 فیملیز. آپ ان کو جانے دیں تاکہ کم از کم جب لوگ وہاں چلے جائیں تو وہ پلیزنٹلی اس ڈیسٹینیشن کو انجوائے کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈیسٹینیشن پہ اوور کراؤڈ ہوتا ہے, فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں, انجوائے نہیں کر پاتی, ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کا ایکسپیرینس بھی پلیزنٹ نہیں ہوتا. تو فار اے پلیزنٹ ایکسپیرینس میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایک بیلنس کریٹ کرے بٹوین ڈیسٹینیشنز. صحیح ہے. سر ابھی ہم آئیں گے, اوور آل کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے اس کا اسکوپ کیا ہے اگر ہم جنرلی بات کریں؟ دیکھیں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کا اسکوپ تو دیکھیں جی بہت بڑا ہے. سیفلی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر 10واں بندہ دنیا میں اسی انڈسٹری کے ساتھ جاب میں لنکڈ ہے. مطلب 1 out of 10 کہنا چاہیے کہ یہ فگر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس انڈسٹری کے ساتھ لنکڈ ہیں. میں اگر تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم بات کریں لائک 50-60 ایئرز بیک تو آپ کے پاس اگر کوئی about 30 ملین کے قریب اگر ٹورسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ ٹریول کرتا تھا تو لاسٹ ایئر کی جو فگرز ہیں وہ 2.4 بلین لوگوں نے اراؤنڈ دا گلوب ٹریول کیا ہے. تو آپ اس کا ایک کوانٹم دیکھ سکتے ہیں, اسکوپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہے. اسی میں جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ پینڈیمک کے حوالے سے چونکہ اس انڈسٹری کو سب سے زیادہ اگر کوئی انڈسٹری ہٹ ہوئی تو وہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے, جس کے اندر پھر اس کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ سیگمنٹس ہیں. تو ورلڈ جی ڈی پی کا 10% پلس جو ہے وہ آپ کے اس سیکٹر سے آتا ہے. لیکن جب یہ پینڈیمک آیا تو اباؤٹ 4% ڈراپ ہوا اس کے اندر. انڈسٹری بیکیم لائک 6.1-6.2% پہ آ گئی, اور اس 4% کا جو لاس ہے یہ اپروکسیمیٹلی کوئی $3.84 ٹریلین US کا لاس ہوا اس انڈسٹری کو. تو آپ اس کا اسکوپ اس سے اندازہ لگائیں ان فگر سے کہ کیا ہے. اور میں اگر یہ تو گلوبل ہے جی کہ گلوبلی انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ ایک اتنا بڑا اسکوپ موجود ہے. اور پینڈیمک کے بعد انڈسٹری نے باؤنس بیک کیا ہے اور بہت اچھے نمبرز ہیں جو اس وقت ٹورسٹ کے جو ہے وہ اراؤنڈ دا ورلڈ جو ٹریولنگ ہو رہی ہے. میں اگر پاکستان کے حوالے سے بات کروں نا تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آلموسٹ 5.8-5.9% جو ہمارا جی ڈی پی ہے وہ اسی انڈسٹری سے آتا ہے. اور جب پینڈیمک آیا تو ہم لائک وی کیم ڈاؤن اپ ٹو 3.7-3.8% پہ ہم آ گئے. اور اس میں جو ہمارا جو پاکستان کو جو لاس ہوا جب یہ پینڈیمک میں سب کچھ کلوز ہو گیا تو اباؤٹ 1000 بلین پاک روپیز کا لاس ہے ہمارا ڈیورنگ دیٹ ٹائم. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے ہماری کنٹری کے لیے بھی کہ ہمارے پاس پینڈیمک میں یہ لاسز ہوئی ہے. بٹ اگر ابھی ہم دیکھیں تو انڈسٹری نے باؤنس بیک کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ٹورزم جو ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ ہوئی ہے. 2021-2022 کی جو فگرز ہیں میں مطلب رفلی اگر آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہمارے پاس کوئی اباؤٹ 1400 بلین پاک روپی کا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوا ہے. اچھا, ہمارے لوکل ٹورسٹ کی وجہ سے. صحیح ہے. انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہے اس کا تقریباً کو 138 بلین پاک روپی کا وہ ہے ریونیو آیا ہے ہمارے پاس. اس دفعہ تو ویسے بھی K2 سمٹ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بہت لوگ آئے اور انڈسٹری میں اچھی گروتھ اس وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اوور آل. آبویسلی یہ جو ابھی ہمارے پاس فلڈ آیا اس کی وجہ سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک ایکٹیویٹی جو اگر کنٹینیو رہتی تو وہ سٹاپ ہو گئی کیونکہ اپر جو ہمارے نارتھ کے ایریاز ہیں وہاں پہ سیلابی کیفیت کی وجہ سے لوگ نہیں جا سکے. لیکن انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ایئر سے یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا اور ہماری اپنی جو لوکل جو ٹورسٹ ہے یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر لوکل ٹورسٹ کے لیے فیسیلیٹیز پرووائڈ کر دیں اور لوگوں کو انشور کرا دیں کہ جی آپ کو ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس ملے گا اس ڈیسٹینیشن پہ جانے سے تو آپ بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکتے ہیں. آبویسلی جب آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے گا, گورنمنٹ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے اور تو بالکل آپ مارکیٹ کریں, آپ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو ضرور لے کے آئیں. لیکن اس کے اندر انٹرنیشنل ٹورسٹ کو ہی پوائنٹ بنا لینا اور فوکس کر لینا کہ ٹورزم گروتھ نہیں ہوگی, میں سمجھتا ہوں یہ انفیئر ہے.
اچھا اطہر صاحب، ایسا ہے کہ پاکستان دنیا کی ٹاپ ٹریول ڈیسٹینیشنز میں سے مانا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہماری جغرافیکل کنڈیشنز اتنی زبردست ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے بلند ترین پہاڑ موجود ہیں، جہاں آپ نے ذکر کیا K2 کا بھی ذکر کیا آپ نے، جہاں لوگ ماؤنٹینرنگ کے لیے آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ماؤنٹینرنگ کے اوپر بہت بڑا سرمایہ بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں وہ، کیونکہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا ایکسپینس ان کے آنے کے ٹریول ایکسپینس انوالو ہوتے ہیں، اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں مطلب گوادر جیسی ڈیپ سی پورٹ موجود ہے، ہمارے پاس ڈیزرٹس ہیں، چولستان، آپ وہ ایک ایکٹیویٹی تو بڑی اچھی شروع ہوئی ہے کچھ عرصے سے، لیکن وہ بھی کچھ لوگوں کی ذاتی کوشش کی وجہ سے، وہ جو جیپ ریلی ایک ہوتی ہے، اس کو بھی بڑا آگے پوٹینشیل موجود ہے اس کو گرو کرنے کا. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو خوبصورت ترین علاقے ہمارے پاس موجود ہیں جہاں لوگ جا سکتے ہیں. انٹرنیشنل ٹورزم کی بات ہو رہی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیلنجز کیا ہیں انٹرنیشنل ٹورزم ہمارے ہاں؟ میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا، ہم یہاں صدر میں آتے تھے تو ہمیں پاکستانی کم اور گورے زیادہ نظر آتے تھے. اس صدر کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں پہ ابھی ہم موجود ہیں. اب ہمیں کوئی گنا چنا بندہ فارنر یہاں نظر نہیں آتا. کیوں بھاگے لوگ یہاں سے؟ کیا ہمارے ہاں جو سیکورٹی سے ریلیٹڈ مسائل آئے ہیں وہ ایک بہت بڑا ریزن تھا اس کا، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یا ہم آداب میزبانی بھول گئے؟ نہیں، آداب میزبانی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی بڑی ہاسپٹیبل نیشن ہے، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں نے ہمیشہ آ کے بڑا انجوائے کیا. لیکن کچھ ہماری جو پرائرٹیز تھیں وہ مجھے لگتا ہے چینج ہوئیں، اور ہماری جو سیکیورٹی اور یہ سائیڈ ہے اس میں جو دیکھیں جو فورن ٹریولر ہے اس کو پیس آف مائنڈ بھی چاہیے، اس کو یہ شیورٹی بھی چاہیے کہ وہ اگر ٹریول کر رہا ہے تو اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کمپرومائز ہوئی. اس کے اندر پھر بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن اب کچھ سالوں سے اس میں بہتری بھی آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو کہ بار بار بات کرتی ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ریونیو جنریشن کی سٹریمز ہونی چاہیے، ڈفرینٹ ایریاز ہونے چاہیے. تو ٹورزم ایک وائڈ سیکٹر ہے جو گورنمنٹ کو بہت بڑا، اگر اب بھی آپ کا کوئی 5-7% پہ اگر آپ کھڑے ہیں GDP میں، آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس انڈسٹری کا، تو آپ آج اگر ماحول بہتر پرووائڈ کر دیں، اگر آج آپ لوگوں کو سیکیور انوائرمنٹ دے دیں، لوگوں کو فریلی موو کرنے دیں، ٹھیک ہے، تو ٹورزم تو آپ کے بعد جن ملکوں نے شروع کی ہے وہ آپ سے کہیں بڑی جو ہے نا امپائرز انہوں نے کھڑی کر لی ہیں. آپ کے سامنے دبئی کی مثال ہے، آپ کے سامنے مطلب ایک نہیں 10 ممالک آپ اس وقت گن سکتے ہیں جنہوں نے ٹورزم سے پیسہ کمایا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ٹورزم کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو جو سینس آف سیکیورٹی ہے وہ ضرور پرووائڈ کریں. فارن ٹریولر ہو یا لوکل ہو، اس کو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر میں اس ملک میں کہیں پہ بھی چلا جاتا ہوں تو مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اس میں گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اسٹیک ہے، بالکل رول سارا گورنمنٹ کا ہے. پرائیویٹ جو ادارے ہیں یا پرائیویٹ جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ تو یہی انشور کر سکتے ہیں کہ جی وہ لوگوں کو وہاں سے لے آئیں اور یہاں پہ ان کو گھمائیں. لیکن جو آگے کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ جہاں پہ ٹور آپریٹر بھی کچھ نہ کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا. یہ گورنمنٹ ہے جس کے پاس انفراسٹرکچر ہے، جس کے پاس ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، چاہے وہ یہاں پنڈی سے لے کے اپ نارتھ تک کہیں بندہ جانا چاہتا ہے تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے وہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے ذمہ ہے. بالکل، میں اپنی ایک آبزرویشن شیئر کرنا چاہوں گا آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے. میں 2 دفعہ انڈیا جانے کا اتفاق ہوا، ایک 2004 میں اور پھر 2007 میں. 2004 کی بات ہے کہ دلی کے اندر ایک ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے، ایک رات کے لیے ہم نے رکنا تھا، آگے بنگلور جانا تھا ہم نے بائی ٹرین. وہ ہوٹل کی پوزیشن یہ تھی اور اس علاقے کی پوزیشن یہ تھی کہ بارش ہو رہی تھی اور ٹخنوں تک کیچڑ تھا گلیوں میں. جو لائٹ آ رہی تھی وہ جیسے ہمارے ہاں زیرو کے بلب جلتے ہیں ہوٹل کے اندر. روم کے اندر جو نا واش روم میں پانی نلکے سے نہیں آ رہا تھا، انہوں نے بالٹی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ سارا ہوٹل فارنر سے بھرا ہوا تھا. اتنا گورا تھا وہاں پہ. مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں، وہ کیا چیز تھی جو وہاں لوگوں کو لے کے جاتی. ہمارے ہاں تو میں ایک دفعہ دیر کے پاس ایک ہوٹل میں ٹھہرا، آج سے 25 سال پرانی بات ہے، اور وہ اتنا لیوش قسم کا ہوٹل تھا اور اتنا چیپ مجھے ملا وہ پرائس پہ. تو یہ چیزیں کیسے کمپرومائز ہو جاتی ہیں؟ اس کے پیچھے دیکھیں وہی ریزن ہے. اگر آپ آج ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے نا ٹورسٹ کو، بالکل ٹھیک ہے. ٹورزم ایک سیکٹر، ہمارے پاس دنیا کی ممالک کی مثالیں موجود ہیں. آپ چلے جائیں مڈل ایسٹ میں، آپ کو دبئی کے اندر جو ہے وہ
سڑک کے اس طرف مسجد بھی ہے, اس طرف جو ہے نا بار بھی بنے ہوئے, بار بھی بنا ہوا ہے. یہ لوگوں کی چوائس ہے, لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہماری اپنی ویلیوز ہیں, بالکل, ہم اسلامی ملک ہیں, ہم اپنی ویلیوز میں ہی رہ کے کام کریں. لیکن جو سینس آف سیکیورٹی ہے نا, میری نظر میں وہ سب سے ٹاپ پرائورٹی ہے. بالکل بالکل, وہ اگر آپ کر دیں کہ ٹورسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس اگر آ جائے, لینڈ کرے اسلام آباد میں, تو اس کو نارتھ میں اپ نارتھ جائے, وہ چاہے کوئٹہ جائے, چاہے وہ گوادر جائے, اس کو یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. باقی میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں. آپ سینس آف سیکیورٹی لوگوں کو دیں, لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ وہ یہاں فریلی موو کر سکتے ہیں, ان تمام ڈیسٹینیشنز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے چولستان کی بات کی. دیکھیں ونٹر بہت آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے جب ہم سندھ کی سائڈ پہ ٹریول کر سکتے ہیں. تو ہمارا کیوں ایسا ہے کہ ہم ونٹر میں صرف مری کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ تو وہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا ایک ان بیلنس کریٹ ہوا ہے. ہم نے ڈیسٹینیشن مینجمنٹ سائڈ پہ, ڈیسٹینیشن ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہم نے کام نہیں کیا. ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے بس اسی کے اوپر لوگ آتے رہیں اور ہم انہی ڈیسٹینیشنز کو جو ہے وہ کیش کرواتے رہیں. تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا گورنمنٹ کو یہ پرائورٹائز کرنا چاہیے. ابھی کے پی گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, 3 انٹیگریٹڈ زونز وہ بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آنے والے 5-10 سال میں ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہوگا. انہی لائنز پہ میں سمجھتا ہوں باقی جو پروونسز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور ڈیسٹینیشن ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے ڈفرینٹ. صحیح ہے. کافی لوگ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگوں کے سوالات بھی آئے ہیں. زعفران خان ہیں, جنید صاحب ہیں, ان کے سوال بھی آیا جی کہ انہوں نے تھوڑا سا جو کہ ریلیٹڈ آ جاتا ہے ہمارے ٹاپک کے, کھانے پکانے کے حوالے سے, کہ اس میں امور خانہ داری اور کھانا پکانا اور کوکنگ اور اس طرح کی چیزیں اگر لوگ اپنے بچوں کو راغب کریں تو اس کا کیا اسکوپ ہو سکے, ان کورسز کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں. آپ کے بھی ریکا کے حوالے سے بھی اس میں کچھ فوڈ کے حوالے سے بھی ہوں گے یقیناً کورسز وغیرہ. پھر ایک سوال ہے کہ ڈگری جو ہے اگر کوئی اس ہوٹل مینجمنٹ یا اس سے ریلیٹڈ جو باقی آپ کورسز آفر کر رہے ہیں تو ان کو مطلب کیا جاب اپرچونیٹیز کیا ہو سکتی ہیں, ایک سوال ہے. اور دوسرا بالکل ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اس کورس کرنے سے ہمارے نوجوانوں کو کس حد تک فائدہ ہوگا, بے روزگاری کم کرنے میں کتنی مدد مل سکتی ہے. ریلیٹڈ سوال ہیں سارے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے تینوں کے تینوں سوال جو ہیں, پہلا جو کویشچن ہے وہ کلنری آرٹس کے حوالے سے ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا اسکوپ ہے جی. اور میں اگر یہاں پہ بات کروں اپنے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے, رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس کے حوالے سے, کہ ہم یہاں پہ 3 اسپیشلائزیشنز کروا رہے ہیں, جس میں ہوٹل مینجمنٹ میں اسپیشلائزیشن ہے, ٹورزم مینجمنٹ میں ہے اور کلنری آرٹس میں ہے. اچھا, تینوں میں ہم نے چونکہ اپنے پاس انسٹیٹیوٹ کے اندر پراپر موک سیٹ اپس بنائے ہیں جس میں ہم بچوں کو ٹرینڈ کریں گے, فل ایکسپوجر دیں گے کہ ان کو پتہ ہو کہ انڈسٹری میں یہ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں. چاہے اس میں فوڈ اینڈ بیوریج سروس کی ٹریننگ ہے, چاہے ہمارے پاس کلنری آرٹس ہے, ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ کچن ہے, وہاں پہ ہمارے پاس فوڈ اینڈ بیوریج سروس کے لیے پراپر کیفے اور کمپلیٹ سیٹ اپ ہے. رومز مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس رومز ہیں, وہاں پہ فرنٹ آفس ہے, جس طرح ایک ہوٹل میں آپریشنل فرنٹ آفس ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی انسٹیٹیوٹ میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہیومن ریسورس آپ کے پاس ٹرینڈ ہو, وہ جب مارکیٹ میں جائے تو اس کو ایک پریفرنس ملنی چاہیے, بیکاز اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ آپریشنز کیا ہوتے ہیں. تو ہمارا ایک بہت بڑا فوکس جو ہے نا رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس میں, وہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہے. اب جو دوسرا کویشچن تھا کہ جی جاب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کی جو پوٹینشیل ہے وہ کیا ہے. دیکھیں میں نے ٹورزم اسکوپ کے حوالے سے جو بات کی, جو آپ کو بتایا کہ انڈسٹری میں جو اس وقت آفٹر پینڈیمک جو سچویشن بنی ہوئی ہے, تو اگر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں, آپ افریقہ کو دیکھیں, آپ اوور آل ایون یورپین مارکیٹ کو دیکھیں, تو ہر بڑا برانڈ اس وقت جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اس کو کوالیفائڈ ہیومن ریسورس نہیں مل رہا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں مل رہا تو مارکیٹ ڈیمانڈ تو موجود ہے اور شارٹیج ہے سپلائی کی. اب یہ میری اوپینین میں ہم ایک ٹریڈیشنل ڈگریز تو بہت عرصے سے کروا رہے ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہر دوسرے بندے کی کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں جاب نہیں ہے. اور ہے بھی ایسا کہ ٹریڈیشنل ڈگریز کرنے والے کے پاس آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں, لیکن اس ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں
جس میں آپ کا چاہے ہوٹل مینجمنٹ ہو, چاہے ٹورزم ہو, چاہے کلنری آرٹس ہو, بہت وائڈر اپرچونیٹیز اس وقت موجود ہیں. آپ BS ڈگری کر کے جانا چاہیں مارکیٹ میں, اس کے اوپر بھی جابس اویلیبل ہیں. آپ ڈپلوما سرٹیفکیٹ پروگرام کر کے جانا چاہیں, آپ ریلیٹیولی لو سائٹ سے سٹارٹ کریں گے, بٹ جاب اویلیبل ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری واحد ہے کہ جو آپ کے اس پوری اکانومی کو اپ لفٹ کر سکتی ہے, ان دا سینس کہ آپ کے پاس پاکستان میں جو یوتھ ہے یہ بہت بڑا ہے, ملینز میں آپ کے پاس یوتھ موجود ہے جو کہ میٹرک FA BA کر کے وہ پھر رہے ہیں, اور اس بنیاد پہ دیکھیں نوکری تو نہیں ملتی, لیکن ہاسپٹیلٹی سیکٹر واحد ہے جو ان لوگوں کو جاب دے سکتا ہے. آپ اگر اس میں ڈپلوما پروگرام میں آ جائیں, اگر آپ BS کر لیں, آپ بہت اچھے لیول پہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اتنی جاب اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں. اور میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ کہنا چاہتا ہوں, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ واحد انڈسٹری ہے جو اگر آپ اس انڈسٹری میں انٹر ہو جائیں تو آپ بہت سینئر لیول پہ بھی ایک جونیئر پوزیشن سے پہنچ سکتے ہیں, اینڈ یو کین ارن ویری گڈ اماؤنٹ آف منی. اور ایک دنیا آپ دیکھ سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اف یو ہیو اے ڈریم آف ایکسپلورنگ دا ورلڈ, تو آپ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں جا کے جاب شروع کر دیں. آپ کو کمپنی کے خرچے پہ دنیا دیکھنے کا موقع مل جائے گا, آپ کو ڈفرینٹ کنٹریز ایکسپلور کرنے کا موقع مل جائے گا, اور ایک نیٹ اینڈ کلین سینٹرلی ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں آپ کو کام کرنے کا موقع ملے گا, جو کہ ہوٹل انڈسٹری میں اراؤنڈ دا گلوب ہے. تو پاکستان میں بھی اس کی بہت اپرچونیٹیز ہیں جاب کی, پاکستان سے باہر بھی بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے نہ آئیں کہ میں نے صرف پاکستان میں کام کرنا ہے. صحیح, آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ نے دنیا دیکھنی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, آپ اس چیز سے نکلیں کہ یار ہم نے ایک جگہ رہ کے ساری زندگی گزارنی ہے, بلکہ آپ یہ سوچیں کہ یار دنیا دیکھنی ہے, دیکھیں, کام کریں. یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اسی میں واپس آنا ہے. 10 سال ہم کام کریں, باہر 15 سال ہم کام کریں, ہماری ریلیٹیوز ہیں یہاں پہ, پیرنٹس ہیں, تو ہم نے الٹیمیٹلی تو یہیں پہ آنا ہے. لیکن ایک اچھی ارننگ میں سمجھتا ہوں آپ کو اوور آل اپ لفٹ کر دے گی. اور میرے سامنے ہنڈریڈس کی ایگزامپلز ہیں جن بچوں کو ہم نے جو ہے نا وہ انکریج کیا کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں, ماشاءاللہ دے آر ارننگ ویری گڈ. صحیح ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ. ہمارا پروگرام جو ہے یہاں پہ ہم اس کو اختتام کرتے ہیں. میں ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کوئی ایسا کوئی کانٹیکٹ نمبر اگر ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں, خاص طور پہ ریکا کے حوالے سے, رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس, یا جو کورسز آپ نے بتائے, کچھ مزید معلومات لینا چاہیں. فیس بک پہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ٹکر کی اندر جو ہے وہ نمبر چل رہا ہے, وہاں سے آپ آسانی کے ساتھ وہ نمبر دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ریڈیو سن رہے ہیں, دیکھ نہیں رہے, ان کے لیے اگر آپ نمبر ریپیٹ کر دیں. جی, اس میں ہمارے جو ٹیم ہے اس سے یہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 0322 510 5566 یہ نمبر ہے, اس پہ کانٹیکٹ کر لیں. کورسز کے حوالے سے کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے ہو, BS پروگرام کے حوالے سے, کیونکہ یہ ہمارا HEC کے ساتھ الائن پروگرام ہے, اور اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ وہ 4 ایئر ڈگری میں 3 ایئرز یہاں پہ ہمارے پاس پاکستان میں کریں, اور لاسٹ ایئر جو ہے وہ BHMS بزنس ہوٹل مینجمنٹ اسکول سوئٹزرلینڈ ہے, جو کہ ٹاپ 10 اسکولز میں آتا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, اس میں جا کے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں, اینڈ انشاءاللہ ان کو پراپر طریقے سے ٹیم انٹرٹین کرے گی. بالکل, میں ریپیٹ کر دوں نمبر جو ریڈیو پہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں, 0322 510 5566. اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر مزید معلومات آپ ریکا کے حوالے سے یا جو کورسز ہیں ان کے حوالے سے آپ لینا چاہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جی. میرے ساتھ موجود تھے میاں اطہر جمیل صاحب, جو ڈائریکٹر ہیں رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس, رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. اور جو شو تھا جی, نام یاد رکھیے گا, اگلے ویک بھی ہم دوبارہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے 11 بجے, بدھ والے دن 11 بجے آپ کے ساتھ ہوا کریں گے جی پاکستان ہاسپٹیلٹی شو میں. آج کا جو سیشن تھا, کچھ چیزوں پہ ہم نے انٹروڈکٹری گفتگو کی. انٹرنیشنل ٹورزم ڈے جو ابھی ریسنٹلی پاس ہوا, اس کے اوپر گفتگو ہوئی. ہم نے بات کی جی کہ سوشلی رسپانسبل ٹورزم کیا ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے اوور آل ایک جو اسکوپ ہے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کا, اس پہ اطہر صاحب نے ہمیں ڈیٹیل سے تفصیلات دیں. پاکستان کے اندر ٹورزم کا کیا پوٹینشیل ہے, اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. اور پھر رفا انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی اینڈ کلنری آرٹس پہ بات ہوئی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں
کسی اور موضوع کے اوپر آپ سے جو ہے وہ گفتگو رہے گی. بہت بہت شکریہ سر, یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, جنہوں نے فیس بک پہ بھی مینیج کیا اس کو, اور رفا FM 102.2 بھی مینیج کیا. ان کا بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.